हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जो फजूल है। वो जर्नलिस्ट रहे हैं, तहकीक भी की है जो बेमानी है और झूठ है। वो तहकीक वो लिखते भी हैं, आर्टिकल्स शायद गलत लिखते हैं। इन सब को मिला के उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर बलोच। ये बातें मैंने इसलिए की कि अभी थोड़ी देर पहले अफरा साहब ने जो कहा कि काले अंग्रेज, तो एक काले अंग्रेज ने उनको कहा कि ये उस्ताद है तो क्या हुआ। तो इसलिए मैंने ये बातें की कि उस्ताद है तो क्या हुआ। और उस्ताद वो माँ भी है जो बच्चों को पैदा करने के बाद उसकी तरबियत करती है। और वो जो काला अंग्रेज SHO था या जो भी था, उसने किसी उस्ताद से पढ़ के ही इस मकाम तक पहुंचा होगा। तो मंजूर साहब, अपना टॉपिक जो मेरा है उसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने रख के इससे मैं कनेक्ट करता हूँ कि उस्ताद है तो क्या हुआ। और मेरा नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि द ब्रेव नरेशन ऑफ बलोच मूवमेंट। तो वो जो बयानिया है बलोच मूवमेंट का, मूवमेंट क्या है, उसका बयानिया क्या है, और इस कॉलोनियल जो बयानिया उस काले अंग्रेज ने कहा उसको इस तरह इससे अगर कनेक्ट कर लें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ख़ास तौर पर प्रोफेसर अफरा साहब खटक साहब के सामने तो बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने वो ज़माने ख़ुद देखे हैं। हैदराबाद साजिश केस में वो रहे हैं। उन्होंने तमाम चीज़ों को, तमाम वो मज़ालिम, सख्तियाँ जब अपनी आंखों के सामने देखा है, हमने शायद सुनी है या कहीं पढ़ी होंगी, तो मुश्किल तो है, लेकिन अपनी बिसात के मुताबिक, जैसे कि उन्होंने अवामी शायर अयूब जालिब की बात की, वो हमारा भी महबूब शायर है। तो एक दफ़ा उसको शायद नवाब काला बाग ने बंद किया था साहिवाल जेल में। तो कोई ये जो हमारे यहाँ पर SHO साहब हैं, खैर उसकी तारीफ़ फिर मैं थोड़ी देर के बाद करूँगा। तो उसकी तरह का कोई वो जेलर था, बड़ी मूँछों वाला। उसने जब जालिब को कैद किया तो अपनी मूँछें उसने बनाते हुए कहा कि जालिब साहब, आपको पता है कि इस मरतबा आपकी शायरी बाहर नहीं जाएगी, आपको कलम कागज़ नहीं मिलेगा। तो जालिब ने कहा कि भाई, मेरी शायरी को कागज़ कलम की क्या ज़रूरत है, मैं शेर कहूँगा, आपके संतरी को सुनाऊँगा, वो शौक़ में सुना देगा, वो पूरे मुल्क में सुना जाएगा। तो आज की हालात देखकर मुझे वही याद आ रहा है कि तमाम जो जिस तरह से चीज़ें बांधी गई हैं, खारदार तारे लगाई गई हैं, आने जाने पर पाबंदी है। और वाकई मैं समझता हूँ कि बलोच को कम अज़ कम अब शर्म आनी जानी चाहिए। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई तुम गुलाम हो, तुम्हारा प्रोफेसर गुलाम है, तुम गुलाम हो। लेकिन हमारे लोग अगर अब भी नहीं समझ रहे, अब भी वो चंद सीटों की खातिर जमहूरियत की बगी को खींच रहे हैं, तो अल्लाह हाफिज़ उनका। जहाँ तक कौमी जिद्दोजहद की बात रही है, तो ये जिद्दोजहद नहीं है। ये उस वक्त जब हिंदुस्तान की तक़सीम हुई, तो उसके साथ साथ बलूचिस्तान की आज़ादी का भी ऐलान हुआ, और 8-9 महीने बलूचिस्तान आज़ाद रहा, दारुल अवाम, दारुल खवास। और वहाँ में जो पाकिस्तान के इलाक़ के हवाले से उसकी मुखालिफत भी की गई, लेकिन बाद अज़ां बज़ोर बाजू उसको फेडरेशन में शामिल किया गया। जैसे खटक साहब ने कहा कि फेडरेशन हो या कोई भी समाजी इमरानी कौमों के दरमियान मुआहिदा हो, उनकी रजामंदी के बग़ैर नहीं हो सकता। तो एक तो ये क्या ये फेडरेशन है, वो जो फेडरेशन की तारीफ़ जो हम पढ़ते हैं, पता नहीं किताबों की कितनी यहाँ वक़्त है या नहीं है, एक तो शामिल किया गया। तो उस वक्त से पहली मुज़ाहमत का आगाज़ जो है आगा अब्दुल करीम ने किया, और वो अफगानिस्तान चले गए। तो उसके बाद चूँकि उसके भाई ने भी साथ नहीं दिया, और जो हमारे वालियान थे अशराफिया तबके का, तो हमेशा अलमिया ये रहा है कि वो अपने अवाम, अपनी धरती की बजाय ताकतवर या उन ग्रोहों से साजबाज करता है कि जिनके बायस उसके मफादात को तक़वियत मिलती रहे, या वो सिलसिला चलता रहे। तो आगा अब्दुल करीम को अवाम ने सपोर्ट किया, सब ने उनका साथ दिया, दानिश्वर भी उनके साथ गए, लेकिन वालियान ने साथ नहीं दिया, उनके अपने भाई खान मीर अहमद खान ने साथ नहीं दिया।
اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے، تاریخ کو یاد بھی کیا جاتا ہے. کل وہ تاریخ کا ایک قصہ تھا کہ جب وہ حیدرآباد سازش کیس میں تھے. آج ہم ایک نئی نسل کے حوالے سے حیدرآباد سازش کیس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے یا المیہ ہوتا ہے یا جیسے پاکستان ہندوستان کی تقسیم کے وقت فسادات ہوئے، تو اس وقت جن لوگوں نے بھی لکھا، منٹو نے لکھا، بیدی نے لکھا، سائر نے لکھا یا امرتا پریتم نے لکھا، تو ایک جذباتی ماحول میں لکھا گیا. کرشن نے لکھا. لیکن اس کے کافی عرصے بعد آج بیشم سہانی نے جو فسادات پہ لکھا ہے تو وہ کچھ اور نقشہ پیش کرتا ہے. کیونکہ جب واقعہ جنم لیتا ہے تو اس وقت آپ کے جذبات بھی ہوتے ہیں، جوش بھی ہوتا ہے، شاید آپ کے تعصبات، جذبات غالب آتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد 30-40 سال کے بعد جب آپ ان واقعات کو جو المیہ ہیں ان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو بہت سارے گوشے واضح ہوتے ہیں. کیونکہ اس وقت آپ ایک ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس کی سازش تھی، کیوں رچائی گئی، سبب کیا تھا. تو اسی طرح جو حیدرآباد سازش کیس یا جو نیب جس طرح بنی یا نیب کی حکومت اس کو تحلیل کیا گیا، نیب پر پابندی لگائی گئی، لیڈروں کو قید کیا گیا، اس کو شاید آج کی نسل یا ہم کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جیسے سائلنٹ وہ چیپٹرز کی بھی بات ہو رہی ہے، لاؤڈ ایکوز کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم جن المیوں کا شکار ہیں، شاید بہت سے لوگ کو میری بات اچھی نہیں لگے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہمارے ساتھ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیڈر صاحبان کا بڑا عمل دخل ہے. اس لیے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ویژن رکھتا ہے، جو صدیوں کے پار دیکھ سکتا ہے. اگر لیڈر میں ویژن نہیں ہوگا تو وہ ہندوستان کی طرح غلام ہوگا، کیونکہ وہ سمندر کی اہمیت کو نہیں جانتا تھا، اس لیے اتنا بڑا ہندوستان غلام بن گیا. تو ہم جب یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جاگیرداری کے ختم ہونے کی بات ہندوستان میں کی جاتی ہے تو پھر اس جاگیرداری کو بچانے کے لیے جی ایم سید سندھ کی اسمبلی میں پاکستان کی حمایت کی قرارداد دیتے ہیں، خود دیتے ہیں. گو کہ بعد میں وہ اس پر پشیمان بھی ہوتے ہیں. اور انہوں نے اپنی خطاب میں خود لکھا ہے کہ ان کے اپنے دوست نے کہا کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جو علی گڑھ سے تعلیم یافتہ ہوں گے اور یہ جو ان کے فوجی ہیں، ان کی ذہنیت شاید آپ نہیں جان رہے ہیں. اور بعد میں اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا اور آج بھی سندھی قوم بھگت رہی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ میر غوث بخش بزنجو نے ابتدا میں تو علاق کی مخالفت کی، لیکن بعد میں انہوں نے شہزادہ کریم کے ساتھ ان کی حمایت نہیں کی، ہیلے بہانے کیے. نیب میں بھی ان کا کردار واضح ہے کہ وہ کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی مسلم لیگ، کبھی قوم پرست، کبھی پاکستانی قوم پرست. پاکستانی قوم پرست خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ قوم کیا ہوتی ہے، قوم کی تعریف کیا ہوتی ہے. تو میر غوث بخش بزنجو نے بھی ساتھ نہیں دیا. اور پھر ان کے جو بدلتے ہوئے موقف، انہوں نے بھی بلوچوں کو بہت نقصان دیا. اور تیسری جانب جو ہے باچا خان جیسے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے جو ہے عدم جو اس کا تھا تشدد کا فلسفہ، میرے خیال اس کو مذہب سمجھ لیا، کیا سمجھ لیا کہ وہ اس طرح اپنا لیا کہ آج تک پشتون مر رہے ہیں، آج تک پشتونوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. اتنے پشتون اس خطے میں مرے ہیں، شاید ہی کوئی مرا ہو. افغانستان کے اگر لاشوں کو گنایا جائے شاید گننے میں نہیں آئیں گی. اگر باچا خان یہ فلسفہ نہیں دیتے، ولی خان یہ نہیں کرتے، شاید آج پشتونوں کا خون اتنا نہیں بہہ رہا ہوتا. آج ہم اپنے لیڈروں کو ایک اور نظر سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا واقعی اسٹیٹس مین شپ کا مظاہرہ کیا، وہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا.
اور یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک شخصیت نظر آتی ہے نواب خیر بخش مری کی، جنہوں نے نیب کی حکومت کے خاتمے کے بعد کبھی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنائے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی پارٹی بنائی، نہیں کبھی جلسے کیے، نہ جلوس کیے. اور انہوں نے اس وقت اس نوآبادیاتی ذہنیت کو پہچان لیا تھا جب شاید بہت سے لوگ نہ جان رہے تھے یا نہیں پہچان رہے تھے. اور جب وہ افغانستان سے واپس آئے تو اس وقت میں صحافت میں تھا، صحافت کی وجہ سے تعلق رہا، اور یہ میری بڑی بات ہے، بڑی شرف کی بات ہے کہ میں ان سے ملاقاتیں کرتا رہا. تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے اس وقت، ہم ظاہر اتنے میچور نہیں تھے، ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ سردار عطا اللہ تعالیٰ مینگل کی طرح جو ہے وہ ایک بی ایم پی پارٹی بنائے، یا جس طرح بی این ایم ہے وہ بنائیں، جلسے جلوس ہو. اتنی ہماری سوچ تھی. اور ہم کہتے تھے کہ بھی نواب صاحب تو آئے ہیں، وہ کرتے تو کچھ نہیں ہیں. تو لیکن بعد میں جب نواز مری مارے گئے، مشرف کی حکومت آئی، امیر ملک گورنر بنے، اور جب نواب صاحب گرفتار ہوئے تب پتہ چلا کہ امپورٹنٹ آدمی تھا کون، مسئلہ کس سے تھا، اصلی سیاست. اور جب وہ ایک پروگرام میں آئے تو انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ نواب صاحب پارٹی نہیں بناتے، قراردادیں پیش نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ سیاست کے اور بھی بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، صرف سیاست جلسے جلوس یا پارٹی بنانے کا نام نہیں. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں، آج جب ہم اپنے اکابرین کی، خصوصاً بلوچ اکابرین کی، جب ہم تاریخ میں ان کے انٹرویوز پڑھتے ہیں، بیانات پڑھتے ہیں، ان کے خیالات پڑھتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دیگر یہ نہیں کہ وہ بہت بڑے لوگ تھے. میری اوقات نہیں کہ میں ان کے بارے میں کہہ سکوں، لیکن تاریخی اعتبار سے آج جتنا نواب خیر بخش مری کے خیالات واضح اور روشن اور ابھرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ہمارے اکابرین کے خیالات ان کے قریب ہوں، کیونکہ وہ جان چکے تھے، وہ پہچان چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ نوآبادیات میں ایک قوم، جیسے ریت کا لفظ استعمال کیا خٹک صاحب، ریت کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اور جب ہم جینوسائیڈ کی بات کرتے ہیں تو جینوسائیڈ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو غائب کر دیا گیا، آپ کی مسخ شدہ لاش پھینکی گئی. صرف سالانہ قاتل بلوچستان کی شاہراہوں پر ہمارے 10,000 لوگ مارے جاتے. کیا یہ جینوسائیڈ نہیں ہے؟ کیا 10,000 خاندان مفلوج ہو جاتے ہیں؟ کیا جینوسائیڈ نہیں ہے؟ جو کینسر سے مر رہے ہیں ہمارے نوجوان، ٹھیک ٹھاک ہیں، اچانک درد اٹھتا ہے، صبح موت ہوتی ہے. اور یہ جو ایٹمی جو چاغی میں ہوا، اس کے بعد نہ کوئی ٹیم آئی، نہ کسی نے پوچھا کہ یہ کون سی بیماریاں ہیں جن کی تشخیص کے ساتھ موت واقع ہوتی ہے، تو وہ ان کی رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہے. تو اگر ان تمام کو ملایا جائے تو 10 سے 20,000 تو ویسے ہی بلوچ مر رہے ہیں، بغیر جنگ کے مر رہے ہیں، بغیر اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا ہے. تو جینوسائیڈ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو آئے، وہ آپ کی ٹارگٹ کلنگ کریں یا مار دیں. اور دوسری جانب بڑے بڑے واقعات بھی ہوتے ہیں، مستوں کی طرح کے واقعات، ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے، یا درینگڑھ کے واقعات میں کتنے لوگ شہید ہوئے. تو اگر تمام عوامل کو ہم دیکھیں تو اس وقت جو بلوچ جدوجہد ہے وہ دو طرح کی جدوجہد کہیں یا زاویہ نظر کہیں. ایک تو بلوچ قومی تحریک ہے جو 24 سال سے جاری ہے، دوسری جانب وہ سارے لوگ ہیں جو بلوچ نیشنلزم کے نام پر ووٹ اور پارلیمنٹ کی سیاست کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں جا کر آپ کے حقوق دلا کر رہیں گے، اور ہم ان لوگوں کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے جو جہلی ہیں، جو ڈمی ہیں، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود اسی کان نمک کا حصہ بن چکے ہیں. وہ جن ڈمی لوگوں کا راستہ روکنے کی بات کرتے تھے آج خود انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آج خود انہی کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. قدوس بزنجو کو لانے والا کون تھا؟ باپ پارٹی بنانے والا کون تھا؟ انہوں نے اربوں روپے کمائے، کل تک ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے بلوچ نیشنلزم کو بیچا ہے، بلوچستان کمپنی بن چکی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. وہ تمام شہید
وہ تمام جو ہمارے لوگ ڈسپیئر ہیں یا وہ تمام جو اجتماعی سزا کے شکار ہیں ان کے سب کے درد کو لوگ بیچ رہے ہیں، بلوچ نیشنلزم کے نام پر بیچ رہے ہیں، بلوچستان کے نام پر بیچ رہے ہیں۔ آج آپ کا جو وزیر اعظم بیٹھا ہے یہ کس حیثیت میں بیٹھا ہے؟ اگر اس کا تعلق بلوچستان سے نہ ہوتا تو کیا وزیر اعظم ہوتا یا سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ داخلہ بن سکتا تھا؟ اور اب بھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے اوپن ٹیلی ویژن کے جو ٹاک شوز ہیں کہ بلوچستان کا اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سرفراز بگٹی ہوگا پیپلز پارٹی کا، یا جیسے یہ بات کی گئی جی کہ اچھی بات کسی نے یہ کہی کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ اس کو بلوچوں کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کی ڈیموکریسی ہے وہ ڈیتھ اسکواڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت آئی کب ہے؟ ناکام وہ چیز ہوتی ہے جو آئی ہو، جس کا آپ نے استعمال کیا ہو یا جس کا آپ نے تجربہ کیا ہو۔ جب جمہوریت آئی نہیں ہے تو وہ ناکام کیسے ہوئی؟ خود یہ جنرل مرزا اسلم مرزا جو آرمی چیف بھی رہے ہیں اسلم بیگ، تو انہوں نے ایک زمانے میں ایک پارٹی بھی بنائی، تو یہ کوئٹہ پریس کلب میں آئے، وہاں پر پریس کانفرنس کی۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ پاکستان میں 1947 سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی اقتدار کی منتقلی کا مرحلہ نہیں درپیش ہوا ہے۔ مطلب اقتدار کی منتقلی وہی 1947 سے جن ہاتھوں میں تھی آج بھی ہے، اور وہ خود ایک آرمی چیف رہے ہیں، ان کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے وہ سارے لوگ جو آج بھی اس درد کو بیچنا چاہتے ہیں، اس درد کے نام پر وہ آج بھی جائیں گے۔ جی ہم نے 2 تقریریں کی ہیں پارلیمنٹ میں بلوچ مسنگ پرسنز کے لیے، ہم اس لیے ہمیں بہت سزائیں مل رہی ہیں، ہمیں اس دفعہ ووٹ دے دیں۔ کوئی کچھ اور کہے گا، کوئی کچھ اور کہے گا، لیکن وہ سارے بقول بابا مری کہ وہ کولیبریٹرز ہیں، وہ مددگار ہیں، ان سب کے مددگار ہیں جو آج یہاں ہم سب بیٹھے ہیں۔ اس وقت ہم سنتے تھے، شاید ہمیں بھی اتنا وہ یقین نہیں تھا، بابا مری کی باتوں کو شاید کبھی ہم سمجھتے تھے ایگزیجریشن ہے یا کچھ زیادہ بول رہے ہیں، لیکن آج جو نقشات میں دیکھ رہا ہوں، جو کچھ نظر مجھے آ رہا ہے، تو وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب ولی خان نے لکھا اپنی کتاب حقائق میں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو بادشاہ خان کہتے تھے انگریزوں کی سازش ہے، تو میں کہتا تھا بابا آپ لوگ جب اپنی نااہلی آپ کو چھپانی ہوتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں انگریزوں کی سازش ہے۔ انہوں نے کہا جب میں لندن گیا میوزیم میں، وہاں جب میں نے وہ پرانے سارے ڈاکومنٹ پڑھ ڈالے تو میں نے کہا کہ بابا جو کچھ آپ کہتے تھے وہ تو بہت کم تھا، وہ جو سازش کی آپ بات کرتے تو وہ تو بہت کم تھا، بابا مری جو کہتے تھے وہ تو بہت کم تھا۔ آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رویہ کیا ہے، خاردار تار ہیں، آپ نے اگر واش روم جانا بھی ہو اس کے بعد آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ بلوچستان کا المیہ رہا ہے کہ بلوچستان میں کبھی اس کو کسی سمت میں لے جایا گیا، کبھی کسی سمت میں، اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے بلوچستان کے حوالے سے، اس میں جس میں ہم نے کوتاہی کی ہے وہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے لٹریچر پروڈیوس نہیں کیا۔ ہم نے جتنے بھی ادوار آئے، جتنے بھی دفعہ یہاں بلوچستان میں فوج کشی ہوئی، لوگوں کو شہید کیا گیا، غائب کیا گیا، خواتین کو مارکیٹوں میں فروخت کیا گیا، ہم نے کبھی بھی ان کو جو ہے ریکارڈ نہیں کیا، ان کو کتابوں میں نہیں لکھا۔ اور آج بھی ہم اپنے ڈیٹا کے حوالے سے کمزور ہیں، کیونکہ ڈیٹا ہی آپ کی حقیقت بتاتا ہے۔ جب آپ دنیا کے پاس جائیں گے، اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ آج آپ دیکھیں آپ کے کتنے لوگ مسنگ ہیں، کتنے لوگ شہید ہیں، کسی کو بھی شاید ایکوریٹ نمبر پتہ نہیں ہو، اور کتنے لوگ اپنے ہی وطن میں بے وطن ہیں، مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لاکھوں لوگ، لیکن ان کی بھی بات شاید ہم بھول گئے، ان کی بات کرنا بھی بھول گئے ہیں کہ کولو سے، ڈیرہ بگٹی سے، خزدار سے، کلات سے، پنجگور سے، تربت سے کتنے لوگوں نے ہجرت کی، اپنے علاقے چھوڑے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ سوائے کوئٹہ کے جہاں ایک بلوچ شاید شرافت کی زندگی گزار سکتا ہے، اس کے سوا انٹیریئر بلوچستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں کہ جہاں بلوچ کوئی خاندان شرافت سے زندگی گزار سکے، کیونکہ ہر علاقے میں 4-5 ڈیتھ اسکواڈ ہیں. اگر آپ نیوٹرل بھی ہیں تو مارے جائیں گے، تو آپ کو کسی نہ کسی کا ساتھ دینا ہوگا. وہ شریف لوگ، خاندانی لوگ مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، سوائے کوئٹہ کے جو چند خوش قسمت ہے، شاید وہ بڑا شہر ہے اور اس میں تکثیریت ہے اس وجہ سے، ورنہ انٹیریئر بلوچستان کی حالت بہت خراب ہے. اگر بلوچ اب بھی اپنے لٹریچر کی جانب نہیں آئے، اگر بلوچوں نے اب بھی اپنا لٹریچر خود انہوں نے پروڈیوس کرنا شروع نہیں کیا، وہ ڈیٹا کی طرف نہیں آئے، وہ ریسرچ کی طرف نہیں آئے، اور انہوں نے ان منافع خور سنگ دل جنہوں نے بلوچستان کو کمپنی بنا رکھا ہے، جو بلوچ کے درد کو بیچتے ہیں، ان کو جب تک ننگا نہیں کیا ہے بلوچستان کے مسائل میں بڑھوتری ہوگی. یہ سفر لمبا ہوگا. بڑی مہربانی.